Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Your professor is back for lecture 10. इसके अंदर दो टॉपिक्स पे हम बात करेंगे. पहला है स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स. ठीक है, ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं और ऑर्गेनाइजेशन उसमें एथिक्स होती है. स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट इज़ वर्सेस टेक्टिकल एस्पेक्ट्स, और समझने के लिए काफ़ी है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म. तो हर कंपनी नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, उस कंपनी का एक विजन होता है और वो अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स और वो ले करते हैं, और लॉन्ग टर्म कि इवेंचुअली ठीक है हमने 2 साल 3 साल बाद कहाँ होना है, 5 साल बाद कहाँ जाना है, अगले 10 साल का क्या प्लान है. तो अच्छी कंपनीज, अच्छी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर्टिकुलरली वो स्ट्रेटेजिक जो है उसकी थिंकिंग वो भी होती है विजन के साथ साथ. तो इस वजह से थोड़ा सा मैनेजमेंट का जो है वो टेक्निकल एस्पेक्ट भी है, उसका अपना शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट भी है, शॉर्ट टर्म अप्रोच भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटेजिक साइड जो है वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है. तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे. अच्छा जी, ये पहली प्रेजेंटेशन है, मेरे ख्याल में अच्छी प्रेजेंटेशन है ये. इसका हेडिंग है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. I hope everyone understands now. I explained a little bit what strategic management is. It says successfully formulate and implement value creating strategy. It should be based on sustainable competitive advantage. Sustainable आप समझते होंगे कि जो डेवलपमेंट की भी बात होती है तो कॉन्सेप्ट है कि सस्टेनेबल होनी चाहिए. कोई ये नहीं है कि उसके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ना हों और इस तरह के हों कि सॉलिड, जिसे कहते हैं फाउंडेशन वाले डेवलपमेंट हो और कंपनी की आउटपुट जो है वो सॉलिड हो, सस्टेन यानी कि वही रहे, उसका कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो, इफ़ेक्ट हो. तो ये जो आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, जब ये बनाएं इसकी पॉलिसी या इसके ऑब्जेक्टिव्स या कुछ, वो बेस करें सस्टेनेबल कंपटीशन के ऊपर. क्योंकि कंपटीशन आजकल यू आर कम्पीटिंग विद नेशनल कंपनीज़, यू आर कम्पीटिंग विद इंटरनेशनल कंपनीज़, और अब तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है क्योंकि इकॉनमी की हालत सारी दुनिया में ही इज़ नॉट सो गुड. तो इस वास्ते आपका रोल जो है वो और इम्पोर्टेंट हो गया है. टू अर्न अबव एवरेज रिटर्न्स. ठीक है, वो जो ब्रेक इवन का एक दिन बात की थी, तो कॉस्ट रिकवर होने के बाद प्रॉफिट की तरफ जाना चाहिए, और वो प्रॉफिट जो है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए बेस्ड ऑन योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्टाइल. टू क्रिएट वैल्यू फॉर स्टेक होल्डर्स. जो हिस्सेदार हैं कंपनी के अंदर हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, दूसरे हैं जिनका इंटरेस्ट है. स्टेक होल्डर्स सारे हैं कंपनी के अंदर, CEO से शुरू हो के वाइस प्रेसिडेंट्स, डायरेक्टर्स, आप मैनेजर्स, और अगर ये एक कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, स्टॉक मार्केट पे ये कंपनी है, तो सबका इंटरेस्ट यही होता है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी पे काम करे और आउटपुट हो, लॉस में ना जाए, और प्रॉफिट्स हों, सस्टेनेबल प्रोडक्शन हो, डेवलपमेंट हो. तो सारों का इंटरेस्ट होता है. तो इस वास्ते स्टेक होल्डर की वैल्यूज़ का आप ख्याल रखिएगा. जो कुछ आप पॉलिसी सेट करें, जो कुछ आप करें, जो कुछ प्रोडक्ट्स बनाएं आप, प्रॉफिटेबिलिटी हो. प्रोसेस या स्टेप्स क्या इन्वॉल्व में इसमें? स्ट्रेटेजिक इनपुट्स,
internal external scanning, strategic actions, formulating and implementing of strategic outcomes. Obviously ٹھیک ہے آپ input, act, output, production. From organizational vision to tactical steps. Define the organization vision and vision statement. Understand the operational environment, جس کے اندر external environment ہے, internal environment ہے. Then determine strategic alternatives. Formulate strategy long term. Implement strategy through tactics short term بھی. ٹھیک ہے پہلے short term پھر long term. انٹروڈکشن ٹو اسٹریٹجک مینجمنٹ پہ یہ ایک ماڈل کی شکل میں SWOT انالیسس پہلے ایک لیکچر میں بات ہو چکی ہے کہ آپ کی جو آبجیکٹیوز ہوں کچھ ہو پالیسی ہو اس کو لسٹ کریں تو وہ 4 ورڈز جو ہے اسپیسیفک ہو ورک ریلیٹڈ ہو یہ ہو وہ. ایکسٹرنل انالیسس انٹرنل انالیسس اسٹریٹجی فارمولیشن میں آلٹرنیٹیو اسٹریٹجیز کارپوریٹ فنکشنل اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن اس میں آرگنائزیشن اسٹافنگ ایویلویٹنگ. نیو competitive landscape, the global economy, movement of goods, services, capital, financing, technology and innovation, information and people across the border. New competitive landscape, the global economy, competitive implications کیا ہو سکتی ہیں اس کی difficulties کیا ہو سکتی ہیں, managing supply and logistics, adaptation, standardization. New competitive landscape, technology and technological change, increasing rate of change, increasing rate of diffusion, competitive implications which is based on impact of technology, convergence, application of nanotechnology. Nanotechnology is, you understand, it's like about chips and in electronics, you know. Information intensity, declining cost, increasing accessibility. Knowledge intensity, information intelligence expertise, increasing proportion shareholder value, strategic flexibility, capacity to learn and reorient. Information and knowledge intensity, competitive implications, knowledge management system. SAP کانسیپٹ آج کل کچھ سالوں سے بہت یہ کمپیوٹر پروگرام اس میں ہوتا ہے جس میں آپ کا ایڈمنسٹریشن میں اور دوسرے میں وہ دس از اے ٹول ٹو ہیلپ کنٹرول ورسز فلیکسیبلٹی. ٹھیک ہے اسٹریٹجک الائنس دوسری کمپنیوں کے ساتھ آپ کرتے ہیں لانگ ٹرم. مشن آف دا فرم, کلیئرلی آرٹیکولیٹ 3 to 5 years پلان آف دا فرم. ٹھیک ہے یہ اسٹریٹجک مینجمنٹ میں آ جائے گا. Identify the industries it wishes to participate in, how it wishes to participate. What is the ultimate accomplishment goal, usually stated in the eyes of the customers and key stakeholders. ان کے وہ کیا چاہتے ہیں اس سے بھی آپ کا مشن اور آبجیکٹو سیٹ اپ میں مدد ملے گی. How it is achieved. Examples of vision and mission statements. Researchers نے اس پہ بات کی ہے. What leads to a formulating a new strategy. ضرورت کیوں پڑتی ہے ایک اسٹریٹجی بنانے کی. جو انسٹیگیٹ کرتے ہیں یہ اسٹریٹجی بنانے کے لیے یا ضرورت پڑ جاتی ہے. ٹریگرنگ ایونٹس کیا ہیں کہ ایک CEO پہلا چلا گیا دوسرا نیا آیا تو ہر کوئی اپنی وہ ڈفرینٹ ویژن ہے اور وہ اپنی نئی اسٹریٹجی کی بات کرتا ہے. ایکسٹرنل انٹرونشن بار دوسری کمپنیوں کا ایفیکٹ اور انٹرنیشنل ٹریڈ کا ایفیکٹ تو وہی CEO ہے لیکن وہ چینج کرنا پڑ جاتا ہے. تھریٹ آف چینج ان اونرشپ.
ٹھیک ہے. کوئی دوسری کمپنی خرید کرنے کی کوشش کر رہی ہے آپ کی کمپنی کو, پرفارمنس گیپ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, پہلے اچھا پرفارم کر رہی تھی, اب کسی سیکٹر میں یا کسی ڈپارٹمنٹ میں پرفارمنس کم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے جی, انفلیکشن پوائنٹ ہے. اسٹیمولیٹ فار چینج ان اسٹریٹجیز, اس کا آؤٹ پٹ سارے کا ان میں سے ایک فیکٹر یا ایک سے زیادہ فیکٹر یا سارے اگر ہو جائیں تو پھر وہ اسٹیمولیٹ ٹریگر کر دیتا ہے, ضرورت پڑ جاتی ہے کہ آپ کو اسٹریٹجی میں چینجز کرنی پڑیں گی یا ہوں گی اس کمپنی کی. لیولز اینڈ ڈائنامکس آف اسٹریٹجی کارپوریٹ ہیں, بزنس ریلیٹڈ ہیں, فنکشنل ہیں. Corporate goals and objectives can include possibly the following: profitability, net profit. کوشش تو اسی کی ہوگی آپ کی. Growth, increase in total assets. Profit کے ساتھ ساتھ کمپنی کی گروتھ, امپلائز کی گروتھ, اس پہ بھی کام ہونا چاہیے. Utilization of resources, market leadership. تو مقصد یہ ہے کہ کمپنی کی اسٹریٹجی لانگ ٹرم بھی ہونی چاہیے کہ مارکیٹ کا کتنا حصہ کیپچر کرنا ہے آپ نے. ماڈل شیپ میں انٹینڈڈ اسٹریٹجی, کیا آپ کا پلان ہے, ٹھیک ہے جی, اس سے آپ ایک ڈیلیبریٹلی ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں یا ان ریئلائزڈ اسٹریٹجی خود بن جاتی ہے حالات کے حساب سے, اور ایک ایمرجنٹ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ماڈرن دوسری لوگ بناتے ہیں اس سے آپ سبق لیتے ہیں تو ایک ایمرج ہوتی ہے اسٹریٹجی. تو ڈیلیبریٹ اسٹریٹجی اور ایمرج کو جو نئی پریکٹسز, نئی ٹیکنالوجی, نئی ان کو بیس کر کے تو آپ ایک اسٹریٹجی اپنی بناتے ہیں جس کو آپ ریئلائز اسٹریٹجی کہہ لیتے ہیں. اس میں ماڈل میں سیٹ اپ میں اسٹیک ہولڈرز آر ویری امپورٹنٹ, اور ان کی امپورٹنس کیا ہے؟ کیپٹل مارکیٹ اسٹیک ہولڈرز جو سرمایہ کاری کرتے ہیں. Stakeholders and major suppliers of the firm's capital, product market stakeholders, primary customers, suppliers, host communities, unions. ٹھیک ہے, ان کا بھی انٹرسٹ ہے آپ کے سامنے. Organizational stakeholders جس میں امپلائیز ہیں اور مینیجر, نان مینیجر امپلائیز. Societal stakeholders, environmental and social responsibility ٹھیک, اس شہر کی کمیونٹی, اس شہر کے لوگ, ٹھیک, اور انوائرمنٹ کیا ہے, حالات وہاں کہاں جہاں کی انڈسٹری ہے اس کا بھی پارٹ ہے. یہ کارپوریشن جو ہے اس میں یہ ان پٹ اور فیڈ بیک دکھا دی ہے, ٹھیک ہے, گورنمنٹ انوالومنٹ ہے, امپلائیز ہیں, یہ ویریس ان پٹ ویریبلز ہیں جو ایک کارپوریشن کی ورکنگ اور لانگ ٹرم اسٹریٹجی سیٹ کرنے میں ڈپینڈ کرتا ہے ان سب کے اوپر, ٹھیک, اور پھر ان سے فیڈ بیک واپس کارپوریشن کو ملتی ہے. ٹھیک ہے نا. گورنمنٹ پالیسیز, گورنمنٹ رولز, ریگولیشنز, امپلائیز کی پرفارمنس, ان کی ٹریننگ, ان کی کمپنسیشن, ان کی پیمنٹ, اسی طرح یہ سارے آپ دیکھ لیں. یہ یونینز کا رول, ٹھیک, یونینز کے ساتھ بھی پرابلم ہو سکتی ہے, ان کے ساتھ ریلیشن شپ اور ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے. تو جن کا تعلق ہے جو ریلیٹڈ ویریبلز کہتے ہیں اسے, وہ سارے کارپوریشن کو چلنے میں, لانگ ٹرم شارٹ ٹرم اسٹریٹجیز بنانے میں یہ سارے افیکٹ کرتے ہیں, مدد دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ایک کلر خوبصورت سا بنا دیا اسی طرح سے کہ کارپوریشن بیچ میں ہے آپ کی, اور سب سے پہلے امپورٹنٹ یہ آتھر سمجھتا ہے کہ امپلائیز ہیں, ریسورسز جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں, کسٹمر یوزرز ہیں, اینڈ انویسٹرز, شیئر اونرز ہیں, قرض دینے والے ہیں. کسی بینک نے قرضہ دیا آپ کو ٹو سیٹ اپ سم تھنگ, ٹو ڈو سم تھنگ, ٹو پروڈیوس سم تھنگ. اس سے پھر اگلے سرکل کے اندر اگلے امپورٹنٹ جن کی اس سے کم انٹرفیئرنس, کم ان پٹ ہے, اینڈ دین آؤٹ سائڈ 3-4 اور بھی ویریبلز ہیں. تو انہی ویریبلز کو امپورٹنس وائز اور رول وائز 3 سرکلز, 4 میں 3 میں ڈیوائڈ کر دیا, 1 2 3. تو کہتا ہے موسٹ امپورٹنٹ ریلیونٹ یہ ہے, دین یہ, دین بار والے. گڈ وے ٹو شو
the sort of different importance. جو فردر ایکسپلینیشن ہے تو یہ انٹروڈیوس کرنے کے لیے اس کانسیپٹ کو اسٹریٹجک مینجمنٹ میں آئی تھاٹ دس واز اے گڈ 7-8 slides presentation. Just you can glance through again. The definition ہے, process ہے, organizational vision to tactical steps. Explain the strategic management further. Examples of vision and mission statements. What leads to formulating a new strategy? کس وقت ضرورت پڑ جاتی ہے نئی اسٹریٹجی بنانے کی، کن حالات میں؟ اسٹریٹجی لیول اینڈ ڈائنامکس، کارپوریٹ گولز اینڈ آبجیکٹیوز. اچھا جی، دوسری پریزنٹیشن اسٹریٹجی کے بارے میں ہے. اٹ ٹاکس اباؤٹ ڈیولپنگ اسٹریٹجی، وائی اینڈ ہاؤ. پھر دوبارہ ایکسپلینیشن ہے واٹ از اسٹریٹجی. اٹ از پلان فار اچیونگ پرپز. Concept of strategy in military in the time of ancient Greeks. Spread to diplomatic and business contexts, strategy results from careful analysis. Strategies may change according to environment change, so IS developments that supported them may ended in such cases. پچھلی پریزنٹیشن میں ہم نے وہ کیا 4-5 سچویشنز ہیں جس میں اسٹریٹجی چینج کی ضرورت پڑ جاتی ہے. یہ اسی کی بات کرتا ہے، انوائرمنٹ چینج. اسٹریٹجک مینجمنٹ، دا پروسیس آف اسپیسیفائنگ اینڈ آرگنائزیشنز آبجیکٹیوز. اسٹریٹجی کے اندر آپ اس اپنی آرگنائزیشن کی آپ آبجیکٹیوز لسٹ کریں گے. 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، اور وہ کیا ہے. ڈیولپنگ پالیسیز and plans to achieve these objectives. Allocating resources so as to implement the plans. It is the highest level of managerial activity usually performed by company's CEO and executive team. تو یہ ایک براڈ اسٹرکچرل فریم ورک ہے جس میں ڈیفائن کر دیا، اس کے بعد آبجیکٹیو سیٹ کر دیے، اور اس آبجیکٹیو کو ہر ایک کو اچیو کرنے کے لیے ریسورسز چاہیے، وہ کیا ہے اور کہاں سے آئیں گے، اور ان کو ایلوکیٹ کریں گے آپ جب بھی ہر آبجیکٹیو اچیو ہوگا. اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ ہائیسٹ فارم آف یہ اسٹریٹجی جو ہوتی ہے یہ ہائیسٹ فارم پہ ہوتی ہے. نارملی سی اوز لیول اور کمپنی کی ایگزیکٹو ٹیم جسے کہتے ہیں، جس میں سینئر ممبر ہوتے ہیں، وائس پریزیڈنٹس ہوتے ہیں، اس لیول پہ ٹھیک ہے. مینیجرز اور دوسرے لیول پہ نہیں یہ اسٹریٹجی نارملی آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں، سجیسٹ کر سکتے ہیں، لیکن ڈیسیژن وہاں ہوتا ہے جن کے پاس پالیسی بنانے کی اور سیٹ کرنے کی اتھارٹی ہوتی ہے. اسٹریٹجک پلاننگ کیا ہے؟ از اے وے ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ موو ٹورڈز ڈیزائرڈ فیوچر اسٹیٹس، ڈائریکشنز فیوچر. اٹ از دا پروسیس آف ڈیولپنگ اینڈ امپلیمنٹنگ پلانس to reach goals and objectives. Good strategy, clear goals, helps making to tactical choices made during the جو اسٹریٹجیکل کر دیتے ہیں آپ مینجمنٹ سیٹ اسٹریٹجی، پھر اس کے بیس پہ آپ ٹیکٹیکل اسٹریٹجیز بناتے ہیں. جیسے لانگ ٹرم پلان بناتے ہیں، پھر اس میں سے 2-3 شارٹ ٹرم نکلتے ہیں پلان، ڈیولپمنٹ کے ہوں یا کوئی ہو. سپورٹ انیشیٹو، ریوارڈنگ انیشیٹو، بیہیویئر ریزلٹس ان بیٹر کمٹمنٹ اینڈ موٹیویشن. Concentrated resources and energy is concentrated when and where it matters most. It should be flexible, taking advantage of changes. جو حالات بدلتے ہیں، ٹیکنالوجی بدلتی ہے، آپ کو بھی شاید چینج کرنا پڑے. ویل مینجڈ، گڈ لیڈرشپ از نیڈیڈ. ٹھیک ہے، اسٹریٹجی کے لیے بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس کو
مانیٹر کرنا، کنٹرول کرنا اور اس کو مینیج کرنا. ٹھیک ہے، اور مینیجرز کے لیے وہ گڈ لیڈرشپ ہونی چاہیے اس کمپنی میں. ڈیولپنگ اسٹریٹجی. وین ڈیولپنگ اسٹریٹجی, investigate the situation, develop some alternative courses of action, evaluate these decisions, choose the decision to be implemented, implement our decision and follow it. ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ فیصلہ اس طرح سے، یہ اس طرح سے کام ہوگا، then please stick to it. چینج کی اگر ضرورت پڑتی ہے تو کریں، لیکن based on some solid foundation, solid grounds. By using this process, we can develop a model of strategic management. Analytical tools کیا استعمال آپ کر سکتے ہیں؟ There are many analytical tools to help in this process, most of which are concerned with offering ways of analyzing the current situation. Those we examine are SWOT, PESTEL, Balanced Business, Boston Group. جو لوگوں نے یہ نکالے آئیڈیاز، وہ اس کے بارے بات ہو رہی ہے. SWOT analysis analytical tool کون سا ہے؟ Analysis is a strategic planning tool used to evaluate the strength, weakness, opportunities, threats. اس کی abbreviation بن گئی SWOT. Strengths, weakness, opportunities, threats involved in a project or a business venture. What is SWOT for? It measures a business unit, a proposition or idea. There are internal factors like strengths and weaknesses from internal factors, opportunities and threats. It helps in decision making, how the firm may use its strength and opportunities to overcome weaknesses and threats. When to do SWOT, when to use this tool? Performed early in the project development process when you are making the plan. Helps organizations evaluate the environmental factors, internal situation facing a project. The values: strengths and weaknesses are attributes that measure your internal capability. Opportunities and threats refer to how the external environment affect your team, business group. Examples of possible strengths and weaknesses in a process, in a company, in experience. ٹھیک ہے جی، یہ اسٹرانگ بھی ہو سکتا ہے لوگوں کا ایکسپیرینس، اور اس میں ویکنیسز بھی ہو سکتی ہیں. ریسورسز، پیٹنٹس، گڈ ریپوٹیشن، اوریجنلٹی، کسٹمر سروس، ایفیشنسی، competitive advantages. Examples of possible opportunities and threats: business alliances. یہ اپرچونٹی بھی ہے، تھریٹ بھی ہو سکتی ہے. دوسری دو کمپنیاں جو ہیں اسی آپ کے فیلڈ میں وہ جوائن کر جائیں ہینڈس. ٹھیک ہے، جیسے پالیٹکس میں دو پولیٹیکل پارٹیز انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں فار الیکشن میں اکٹھے مل کے کریں گے، تو وہ دیٹ از اے تھریٹ اور پرابلم فار اے تھرڈ پولیٹیکل پارٹی. بزنس میں بھی ایسے ہی ہے. نیو پروڈکٹس اینڈ اور سروسز، انکریزنگ مارکیٹ سیچوریشن، اس پروڈکٹس کی ڈیمانڈ نہ رہی. ٹارگیٹنگ اے نیو مارکیٹ سیگمنٹ، لوکیٹنگ اے نیو سورس آف ریونیو، انفلفلڈ کسٹمر نیڈس، لوگوں کی نیڈس پوری نہیں ہو رہی. aim SWOT analysis can help in turning weaknesses and threats into opportunities and ultimately into strengths. یہ strengths weaknesses کا میٹرکس ہے، یہ opportunities اور threats کا ہے related to SWOT analytical tool اور model. Using SWOT to benefit. PESTEL abbreviation 6 لفظوں کی اور ایک بنا دی ایک اسکالر نے. It is describing the external factors of political, economic, social, cultural اور socio-cultural, technological, environmental and legal. ان کا بھی نالج بڑا ضروری ہے. پیس ایک اور گورنمنٹ ایٹیچیوڈ،
towards private and state-owned enterprise, economic اور سوشیو کلچرل. یہ تیسرا ماڈل آ گیا. ٹیل ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹل لیگل. چوتھا بیلنسڈ بزنس اسکور کارڈ ایڈریسز انٹینجیبل ایسپیکٹس کسٹمر پرسپیکٹو دا انٹرنل بزنس پرسپیکٹو امپلائی پرسپیکٹو. مطلب ہے کہ ان چیزوں کو بزنس انٹرنل بزنس اور کسٹمر اور امپلائی ان کو نظر میں رکھیے اس پرسپیکٹو سے کہ وہ کس طرح سے ان کا ریلیشن شپ ہے. کسٹمر پرسپیکٹو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا اب اس کو. آئی بی پی ہاؤ ویل اور بزنس از رننگ واٹ پروسیسز مسٹ ورک ایکسلنٹلی we are to exceed our customer expectations. Employees perspective, learning and growth, constant development of employees, much more than just training. Robson's analysis of IS opportunities. اچھا جی, Robson's analysis of IS opportunities, اس میں یہ ماڈل فارم میں ہے وہی چیز. Can IS create barriers to entry? Can IS help the customer to dominate the supplier? Can IS generate new products? Can IS increase the cost? ان ساروں کو ایز ان پٹ. تو can IS change the basis of competition? اس competition کو چینج کرنے کے لیے یہ 4 ویریبلز دکھائے ہوئے ایز ان پٹس. یہ اس ریسرچر نے یہ کانسیپٹ پیش کیا. Generic IS strategies, there are 6 strategies offered for development of IS in organizations by Gregory Parsons. یہ centrally planned ایک approach ہے اور leading edge where there is a belief that innovative technology can create organizational gains and that risky investment can generate big paybacks. IS strategies for organizations continued. تیسری free market ہے. چوتھی monopoly, scarce resource, necessary evil. Necessary, where organizations see the development of IS as a necessary evil and believe in the information is not important to their business. How strategies and systems link with organizational structure. 7S model کہتے ہیں اس کو. It proposes that there are other factors in addition to strategy that make an organization effective and successful. وہ 7 S's یہاں بیان کر دیے ہیں آپ نے. Strategy is one of those. Skills ہیں, structure ہے, strategy ہے, shared values ہیں, staff ہے, style ہے. ان میں سے 3 کو وہ کہتا ہے ہارڈ کور ہیں یہ ایسس. ٹھیک, اسٹریٹجی, اسٹرکچر, سسٹم. فور جو ہے باٹم آف دا ماڈل اور لیس ٹینجیبل ہیں. تو وہی 7 کو ڈیوائڈ کر دیا 2 کیٹیگری کے اندر. تو یہ اسٹریٹجی کے اوپر یہ پریزنٹیشن نے آپ کو یہ سلائیڈیں ہم نے دیکھی, کانسیپٹ بھی ایکسپلین کیا, کچھ ماڈلز ایکسپلین کیے, ڈیفینیشن اسٹریٹجی کیا ہے, اسٹریٹجک مینجمنٹ کیا ہے, اسٹریٹجک پلاننگ کیا ہے, گڈ اسٹریٹجی کسے کہتے ہیں, ہاؤ ٹو ڈیولپ اے اسٹریٹجی, انالیٹیکل ٹولز کیا استعمال ہوتے ہیں اس کے اندر, کچھ ماڈلز ایکسپلین کیے ہیں. سواٹ سب سے پہلے ہے, اس کے اسٹرینتھس اور ویکنیسز کیا ہیں, ایم کیا ہے سواٹ کا اپلائی کرنے کا, یوز کرنے کا. میٹرکس فارم میں کمپیریزن دکھا دیا ہوا ہے. پیسٹل ایک اور ہے ماڈل کہہ لیں آپ, ایک پیس ہے, ٹیل ہے, بیلنس بزنس اسکور کارڈ کانسیپٹ ہے. کسٹمر پرسپیکٹو ایکسپلین کیا ہے, اٹس امپورٹنٹ یو نو. انٹرنل بزنس پرسپیکٹو کیا ہے, امپلائی پرسپیکٹو, امپلائی کے بارے.
تو یہ دو پریزنٹیشن جو ہیں اس سے کافی حد تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اسٹریٹجی کے بارے، ٹھیک ہے، ٹیکٹیکل اسٹریٹجی کی بات ہوئی اور لانگ ٹرم کی بات ہوئی، اور اس میں ٹولز اور میٹرکس اور ایکسپلینیشنز اور ویریس ریسرچز کا کانسیپٹ. تو اس کے بعد اس لیکچر میں دوسرا ٹاپک جو ہے وہ ایتھکس کے بارے ہے، اور اس کے اوپر 2 یا 3 پریزنٹیشنز کے ساتھ میں ایکسپلین کروں گا کہ آرگنائزیشن کی ایک اپنی کلچر ہوتی ہے. سو نیشنل ایتھکس نیشنل آرگنائزیشن کی اور انٹرنیشنل کی ڈفرینٹ اپروچ، ڈفرینٹ اسپیکٹ ہوتی ہے. تو اس کے آبجیکٹیوز اور وہ کیا اس کا کانسیپٹ ہے، کیا اس کا اپروچ ہے. پرسنل اینڈ آرگنائزیشنل ایتھکس، ٹھیک ہے جی. جب مینجمنٹ کی بھی اور امپلائیز کی بھی اپنی پرسنل ایتھکس کے بارے میں بات ہم تھوڑی سی کریں گے، اور کافی امپورٹنٹ ہے وہ بھی. اور ایک اوور آل پھر آرگنائزیشن میں یا آرگنائزیشن کی ایتھکس کیا ہے یہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے if you were to work as a manager. اس کے آبجیکٹیوز یہ ہیں کنسیڈر کرنے کے، ٹھیک ہے. ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرنٹ لیولز ایٹ وچ بزنس ایتھکس میں بی ایڈریسڈ or taken care of, to appreciate principles of personal ethical decision making, to identify factors affecting organizations' moral climate, describe action strategies to improve ethical climate. اس presentation میں یا chapter میں levels at which ethical issues may be addressed: personal and managerial ethics, managing organizational ethics, from moral decision to moral organizations, اور summary ہے اس کی. Levels at which ethical issues may be addressed. ایک تو پرسنل لیول ہے جس کے اوپر ایتھکس کو ٹیکل کرنا چاہیے، دوسرا آرگنائزیشنل لیول ہے. تو سچویشنز ایٹ پرسنل لیول فیسڈ ان اے پرسنل لائف، ٹھیک ہے. آپ کا انکم ٹیکس، ڈوئنگ کڈز ہوم ورک. آرگنائزیشنل لیول کیا ہے؟ ورک پلیس سچویشن فیسڈ ایز مینیجرز اینڈ امپلائیز، ٹھیک ہے. کٹنگ کارنرز کا مطلب ہوتا ہے ڈنڈی مارنا، ٹھیک. لیولز ایٹ وچ ایتھیکل ایشوز میں بی ایڈریسڈ. انڈسٹریل لیول میں سچویشنز کنفرنٹیڈ ایز پروفیشنلز. سوسائٹل اینڈ انٹرنیشنل لیول لوکل ٹو گلوبل سچویشنز as a management team. Personal and managerial ethics, resolving ethical conflicts, 3 approaches. Conflicts تو ہوئیں گے، ٹھیک ہے جی. آپ کے نیچے کو بھی اور رائٹ لیفٹ بھی اور اوپر کو بھی conflicts ہو سکتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ اس کو researchers have found out 3 techniques اور 3 principles اور 3 theories. ایک وہ کہتا ہے conventional، اور دوسری پرنسپلز بیسڈ، اور تیسری ہے ایتھیکل ٹیسٹ. پرنسپل کی اپروچ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. دس از اینکرز ڈیسیژن میکنگ آن این ایتھیکل پرنسپل سچ ایز یوٹیلیٹیرینزم، رائٹس، جسٹس، کیئرنگ، ورچوئل ایتھکس، سرونٹ لیڈرشپ، گولڈن رول. پہلی والی کیا ہے؟ دس فوکسز آن این ایکٹ دیٹ پروڈیوسز دا گریٹسٹ ریشیو آف گڈ ٹو ایول فار ایوری ون. اس کو کانسیکوینشل تھیوری بھی کہتے ہیں. پرنسپل آف رائٹس فوکسز آن ایگزامننگ اینڈ پاسبلی پروٹیکٹنگ انڈیویجول مورل اور لیگل رائٹس. اے ورائٹی آف لیگل رائٹس اینڈ claimed moral rights in society today. ٹھیک، یہ لسٹ کر دی ایک لمبی لسٹ، ٹھیک ہے. سول رائٹ کیا ہے، وومنز رائٹس ہیں، آپ سنتے رہتے ہوں گے یہ سارا کچھ ہی. تو جو ہے پرسنل اینڈ مینیجریل ایتھکس وہ ان پہ ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، بیس کر سکتے ہیں، اس ٹائپ کے ہو سکتے ہیں. کنزیومر رائٹس کیا ہے، ٹھیک ہے جی. وکٹمز رائٹس کیا ہے، ان بورن بچے کے رائٹس کیا ہیں، بورن کے کیا ہیں. ریلیجس پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. ہر سیکٹر کے اپنا ہے. یو کانٹ چیلنج دیٹ، یو کانٹ کرٹیسائز اینی باڈی.
पर्सनल मैनेजमेंट एथिक्स में फर्दर प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन्वॉल्व्स कंसिडरिंग व्हाट अल्टरनेटिव प्रमोट्स फेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल। जो को भी पॉलिसी प्रिंसिपल रूल इम्प्लीमेंट करें, जिस तरह से भी डील करें, उसमें यह है कि फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एवरीबॉडी। टाइप्स ऑफ जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव, कंपनसेटरी, प्रोसीजरल, रॉलेशन। रॉज जस्टिस, एक रिसर्चर ने ये डिस्कस किया है, प्रेजेंट किया है। जस्ट ए ओवरऑल आइडिया। Principle of caring focuses on a person as a relational or cooperative, not as an individual. Feminist theory, ठीक है, जब मैनेजर अगर आप हैं तो आपके मेल और फीमेल एम्प्लॉयज हैं तो उसमें डीलिंग थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। वर्च्यू एथिक्स फोकसेस ऑन इंडिविजुअल बिकमिंग imbued with virtues or covered with virtues, or virtues included in that. Aristotle and Plato said that. Two philosophers, Greek philosophers. Servant leadership focuses on serving others first, such as employees, customers, and अपने इंटरेस्ट से पहले दूसरे इन लोगों का इंटरेस्ट आपके सामने प्राइम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तो उसको सर्वेंट लीडरशिप का नाम दे दिया है कि मैं खादम हूँ जी आपका। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्वेंट लीडर्स, ठीक है, एक सर्वेंट लीडर जो होता है वो बड़ा कूल एंड काम लिसन करता है, एम्पैथी होती है, ठीक है, सिंपैथी के साथ साथ एम्पैथी भी, ठीक है, रिएक्ट टू द सिचुएशन ऑफ द पर्सन, हीलिंग, परसुएशन, अवेयरनेस, फोरसाइट, कॉन्सेप्ट, कमिटमेंट, स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप का मतलब होता है कि जैसे शिप को स्टीवर्ड करता है कैप्टन, तो आप भी कैप्टन ऑफ द शिप हैं, ठीक है, बिल्डिंग कम्युनिटी, टीम वर्क। गोल्डन रूल focuses on boundaries or premise that you should of utmost unto others as you would have them to। जो चाहते हैं कि लोग आपसे जिस तरह का ट्रीटमेंट करें उसी तरह का आप उन लोगों से करें, ठीक, आपको उम्मीद रखनी चाहिए उनसे, तो उसके लिए आपको एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी। Concerns to be addressed in ethical conflicts, अगर ethical conflicts खड़े हो जाएं तो obligations, ideals and effects. When our obligation, ideal, effects conflict, when two or more moral obligations conflict, use the stronger one. When two or more ideals conflict, or when ideals conflict with obligation, honor the more important one. When effects are mixed, choose the action that produces the greatest good and the least। तो ये एक बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन हो जाता है। फिर एथिक्स टेस्ट अप्रोच, टेस्ट ऑफ कॉमन सेंस, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स में, झगड़ों में, फैसले या डील करने में आपकी फिर अकल नज़र आएगी आपकी। टेस्ट ऑफ वंस बेस्ट सेल्फ, टेस्ट ऑफ मेकिंग समथिंग पब्लिक, टेस्ट ऑफ वेंटिलेशन, ठीक है, ठंडा करके खाओ, गैग टेस्ट। मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मोरालिटी ऑफ मैनेजर्स। पहले तो इंडिविजुअल की बात की हमने ज़्यादा, अब ऑर्गेनाइजेशन की थोड़ी सी ये बात कर रहे हैं। सोसाइटीज़ मॉरल क्लाइमेट, और एक ये मॉडल बना दिया है इंडस्ट्रीज मॉरल क्लाइमेट, उसके अंदर हैं सुपरवाइजर्स, पॉलिसीज़, पीयर्स, आपके कोलीग जो हैं, जो आपके साथ हैं, टीम में हैं, काम करते हैं। मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अनएथिकल बिहेवियर। हम लोग समझते हैं एथिकल अनएथिकल बिहेवियर, रोज़ाना हम इस्तेमाल करते हैं कि यार बड़ी ये जो तुम काम कर रहे हो, बात कर रहे हो, जो तरीक़ाकार तुमने अडॉप्ट किया है, तो ये जो बात आपने कही है ये बड़ी अनएथिकल है, ठीक है। तो बिहेवियर ऑफ सुपीरियर्स, ethical practices, behavior of one's peers in organization, formal organization policy, personal financial needs,
ٹھیک ہے. فائنینشیل نیڈس پہ بندہ بےایمانی کرتا ہے, چوری کرتا ہے. امپروونگ ایتھیکل کلائمیٹ, ٹھیک ہے جی. یہ ٹاپ مینجمنٹ لیڈرشپ ہے سینٹر کے اندر, اور یہ کیا ٹولز, کیا ویریبلز ہیں جو ان کو ہیلپ کریں گے ٹو امپروو دا ایتھیکل کلائمیٹ. تو یہ 9 ویریبلز دکھا دیے ہیں, کوئی اور بھی شاید ہوتے ہوں, لیکن یہ بڑے امپورٹنٹ ون ہیں کہ یہ ایکشنز, یہ چیزیں ہیں جس سے ایتھیکل کلائمیٹ جو ہے, سچویشن جو ہے وہ آرگنائزیشن کے اندر امپروو ہوئے گی. یہ امپروو کرنے کے لیے سجیشنز تھی. یہ ایتھیکل ڈیسیجن میکنگ پروسیس کے اندر کیا کیا سٹیپس انوالو ہیں, ٹھیک ہے جی. آئیڈینٹیفائی, آرٹیکولیٹ پرنسپل اپروچ, اس کے اندر ان پٹ ہے کنونشن انالیسس اور اپروچ, اور ایتھیکل ٹیسٹ آؤٹ کم ہے اس کا, اور دوسرے آؤٹ کمز یہ دکھائے ہوئے ہیں. پرنسپل اپروچ سے ایتھکس بھی نکلے گی, اور یہ اور چیزیں بھی اس کے اندر, یہ 2 اور اس کے بعد یہ 2. ایتھکس آڈٹ اینڈ سیلف اسیسمنٹ, امپروونگ دا آرگنائزیشنز ایتھیکل کلائمیٹ. آڈٹ سے آپ نارملی اکاؤنٹ کی طرف خیال چلا جاتا ہے آدمی کا, اسی واسطے آڈٹ جو ہوتا ہے وہ اینول آڈٹ آرگنائزیشنز کا ہوتا ہے, تاکہ اس کے سارے پریکٹسز اور پروسیجرز کو چیک کیا جائے, فائنانس کے اندر ریگولیٹریز نہ ہوں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی دیکھنا ہے کہ ایتھیکل سائڈ آرگنائزیشن کی اچھی ہے نہیں ہے, کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے. یہی سیلف اسیسمنٹ آپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور سیلف اسیسمنٹ پرنسپل جو ہے وہ بھی ایتھکس کو امپروو کرنے کے لیے ہے. فرام مورل ڈیسیجنس ٹو مورل آرگنائزیشنز, ٹھیک ہے جی. مورل ڈیسیجن سے چلتا ہے تو مورل مینیجرز نکلتے ہیں. اگر مینیجرز مورلز ہیں تو مورل آرگنائزیشن نظر آئے گی آپ کو. سلیکٹڈ کی ٹرمز اور ڈیفینیشنز, ٹھیک ہے. یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. کوڈ آف کانٹیکٹ, کوڈ آف ایتھکس, پرنسپل آف کیئرنگ, مورل رائٹس. یہ 18 امپورٹنٹ ڈیفینیشنز ہیں جو اس سبجیکٹ کے اندر اگر ہم سمجھیں گے تو پریزنٹیشن میں کام آئیں گی, اور ڈسکشن میں کام آئیں گی, اور رپورٹس میں کام آئیں گی. اس پریزنٹیشن سے میں نے کوشش کی ایکسپلین کرنے کی کہ ایتھکس جو ہے وہ کیا ہے, امپورٹنس اس کی کیا ہے, اور 2 کیٹیگریز, 2 ٹائپس کی میجر ہیں ایتھکس. ایک پرسنل سائڈ ہے آپ کی, ٹھیک ہے, آپ سے مراد مینیجر کی, آپ سے مراد باقی ہائر اپس کی, اور ایون امپلائیز کی. تو دوسری ہے آرگنائزیشن کی اوور آل. آف کورس پرسنل ایتھکس پھر افیکٹ کرتی ہے آرگنائزیشنز کو بھی, لیکن اس کے علاوہ بھی فیکٹرز ہیں آرگنائزیشن ایتھکس پہ جو افیکٹ کرتے ہیں, گڈ اور بیڈ سائڈ. اگر آپ سرونٹ لیڈر بنیں گے یا اس ٹائپ کے ہیں تو اس طرح کے کریکٹر ٹریٹس آپ میں ہونے چاہیے. یہ گولڈن رول ہے, ایڈوائس ہے آپ کو. یہ کنسرنز ہیں جس کو دماغ میں رکھیں آپ. یہ پہلے والی جو پریزنٹیشن ہے یہ کافی اس سے میرا خیال ہے ملتی ہے, لیکن میں اس کو بریفلی رن تھرو کر دیتا ہوں کیونکہ اس میں کچھ اچھے پوائنٹس بھی ہیں, ٹھیک ہے. یہ بات کرتا ہے کہ مینیجرز تو بن جاتے ہیں, لیکن کمپنیوں نے کبھی وہ یہ سوچا نہیں ہے کہ ایتھیکل ایشو کے اوپر ان کی نہ وہ کانشیسنس ہے نہ وہ ٹریننگ ہے ان کی, ٹھیک ہے. تو پھر ایتھیکل ڈیسیجن میکنگ میں وہ کمزور نظر آتے ہیں, کانفلکٹ مینجمنٹ میں کمزور نظر آتے ہیں. تو ایتھکس از ویری امپورٹنٹ. خاص کر میں نے دیکھا ہے کہ یہ میرا اپنا آئیڈیا یہ ہے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں اس کو امپورٹنس دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن جتنی دی چاہیں یہ نیشنل لیول پہ نیشنل کمپنیز میں میرے خیال میں نہیں ہے. وہی پرسنل لیول اور آرگنائزیشن لیول پہلی پریزنٹیشن میں بات اس پہ ہو گئی ہے.
اب ایک اس نے انڈسٹری لیول اور سوسائٹل اینڈ گلوبل لیول کی کیٹیگری نکال دی ہے ساتھ ایکسپلین کرنے کے لیے. ریزالونگ ایتھیکل کانفلکٹس 3 اپروچز، یہ پہلی میں بھی بات کی تھی ہم نے. ایک ٹیکنالوجی تھیوری ٹائپس آف ایتھیکل پرنسپلس، سرونٹ لیڈرشپ کی بات ہوئی تھی، وہی چیزیں لکھ دی ہیں. یہ ایک کسی اسٹڈی پہ بیس کر کے ریسرچر نے کہہ دیا ہے کہ ٹاپ مینجمنٹ کی طرف سے 50% ایگری، مڈل مینجمنٹ 65% ایگری، لو مینجمنٹ 65. Managers feel under pressure to compromise personal standards to achieve company goals. ٹھیک ہے، کئی دفعہ وہ انڈر پریشر کوئی تھوڑی سی چینجز وہ ایتھیکل ایشوز میں بھی اور ویسے بھی کسی بھی پریکٹس میں کوئی بھی. آپ پہلے یہ سوال آپ سے پوچھیں کہ یہ میں کوئی انلیگل بات تو نہیں کر رہا، یہ بیلنسڈ اپروچ ہے. ہاؤ ول اٹ میک می فیل اباؤٹ مائی سیلف. یہ کرنے کے بعد کہیں میں اپنے آپ کو بلیم تو نہیں کروں گا، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ کسی کو کوئی پرسنل ایتھیکل سائڈ افیکٹ ہوئی ہو یا میں نے کوئی ان ایتھیکل چیز کی ہو دیٹ آئی فیل بیڈ اباؤٹ اٹ ٹمارو ڈے آفٹر. کوڈ آف کانڈکٹ جو ہے، جو کوڈز بنی ہوئی ہیں، ہاؤ ڈو دے افیکٹ دا بیہیویئر سائڈ. پرپز آف ایتھکس ٹریننگ، وائی یو وانٹ ٹو call a guest speaker, send people to attend some course on ethics, or arrange a workshop in your own organization. اور ان کا purpose یہ ہوتا ہے، you want the people to be trained and achieve this. Transparency core corporation کی آپ سمجھتے ہیں اس بات کو. Equality characteristics or state in which activities, processes, practices and decisions that take place in the company become open or visible to outside. کوئی سیکرٹس ایسے نہیں illegal کام کریں پھر اس کو چھپائیں آپ. ٹھیک ہے، ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، اکاؤنٹنگ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ اور بھی پریزنٹیشنز ہیں میرے پاس 1-2، لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں 2 پوائنٹس دو آج ایکسپلین کرنے تھے. اسٹریٹجک ایسپیکٹس آف مینجمنٹ اور دوسرا تھا آبجیکٹو پالیسیز اینڈ آرگنائزیشنل ایتھکس. یہ ہمارا 10واں لیکچر تھا. تو میرے خیال میں کافی ایکسپلین ہو گیا ہے جو کچھ مٹیریل میں نے پریزنٹ کیا ہے. تو ان پہ اور اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو آپ اس پہ انٹرنیٹ پہ پڑھ لیجئے، اور ٹیکسٹ بک اگر کسی نے لے لی ہے تو اس میں بھی یہ ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے، اور بکس میں بھی ہے. اور ان میں سے جو ٹاپک آپ کو شاید پسند آئے اور کبھی ریسرچ کرنے کا موقع ملے یا پیپر لکھنے کا موقع ملے تو اس میں بھی ایونیوز ہیں. ابھی ریسرچ کافی ہوئی ہے لیکن ابھی بھی انسان کر سکتا ہے. خاص کر نیشنل لیول پہ پاکستان کے بارے اتنے مطلب پیپرز آپ کو نہیں ملیں گے، اتنی ریسرچ نہیں ہوئی ہے. انٹرنیشنلی تو ہوئی ہے. تو اس کو جو آج لیکچر 10 میں پڑھایا گیا ہے اس کو ایک دفعہ دہرا لیجئے، اور انشاءاللہ پھر لیکچر 11 کے لیے آپ سے ملاقات ہوگی. تو اللہ حافظ.